अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। शुरू करते हैं आज की कहानी। लोइज़ा, आधी रात हो चुकी है। तुम किस बात का इंतज़ार कर रही हो? जो ईमेल आनी होगी वो सुबह भी आ जाएगी। अम्मा, मैंने बहुत सी कंपनियों में अप्लाई किया है। बस दुआ करें सुबह तक किसी एक कंपनी से भी इंटरव्यू के लिए कॉल आ जाए। वो बेसब्री से सुबह का इंतज़ार कर रही थी, लेकिन सुबह होते ही जैसे ही उसने ईमेल चेक की तो वहाँ पर सब ईमेल पेंडिंग देखकर वो रो देने को थी। वो अपना सर पकड़ के बैठी थी जब अचानक से उसे एक मैसेज आया। ये किसी कंपनी की तरफ से इंटरव्यू का मैसेज था। उसने जैसे ही मैसेज खोला, सामने एमएन फैब्रिक कंपनी की तरफ से मेल देखकर वो एकदम खुश हो गई थी। अम्मा, मुझे इंटरव्यू के लिए कॉल आ गई है, लेकिन एक बात जो मुझे हैरान कर रही है वो ये है कि इस कंपनी में तो मैंने मेल भेजी ही नहीं थी। फिर यहाँ से मुझे जॉब ऑफर कैसे हुई? अरे बेवकूफ़ लड़की, ये वक्त सोचने का नहीं है, खुदा का शुक्र अदा करने का है। तुम कितने अरसे से नौकरी की तलाश में थी और इस कंपनी में शायद तुमने कभी सोचा ही नहीं था। हाँ ना अम्मा, मैं बहुत खुश हूँ। वो अगले रोज़ ही ऑफिस चली गई। वो कैबिन में बैठा मुसलसल कैमरे से लुइज़ा को देख रहा था। वेलकम डार्लिंग, खुश आमदीद मेरे ऑफिस में। चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट सजाए वो लुइज़ा को देख रहा था। इधर उधर देखती घबराहट का शिकार हो रही थी। घबराहट की वजह से उसका पूरा वजूद कांप रहा था, जो अंदर बैठे मुस्तकीम के चेहरे पर मुसलसल मुस्कुराहट का सबब बन रहा था। वो नहीं जानती थी कि वो यहाँ तक किसी शैतानी खेल के सबब आई है। वह हैरान हो रही थी कि साल के दरमियान में किस तरह उसको जॉब ऑफर हो गई। बहुत से सवाल उसके दिमाग में चल रहे थे। वो तज़बज़ब का शिकार थी। तभी उसको मैनेजर बुलाने आया। चले मैम, आपकी बारी आ गई है। लेकिन लुइज़ा ने हर तरफ नज़र घुमाकर देखा। वहाँ पर कोई और लड़की तो थी नहीं। उसने अपनी सोचों को झटका और अपने कंधे उचका दिए। वो चेहरे पर संजीदगी से सजाए मुस्तकीम के ऑफिस की तरफ जा रही थी। वो जैसे ही ऑफिस में दाखिल हुई, मुस्तकीम का चेहरा दीवार की तरफ था। सलाम दुआ के बाद मैनेजर के कहने पर वो कुर्सी पर बैठ चुकी थी। 2 से 3 सवालात के बाद उसको ये नौकरी मिल चुकी थी। उसे लगा था जैसे ये नौकरी उसे तोहफे में दी गई है। मैनेजर जो मुस्तकीम के आगे खड़ा था, मुस्तकीम के एक इशारे पर लुइज़ा से कहने लगा, मैम, सर कह रहे हैं कि आपके पास एक डील और है। अगर आप वो डील कबूल कर लें तो आपकी तनख्वाह डबल हो सकती है। अब की मर्तबा लुइज़ा को हैरानगी हुई। लुइज़ा ने सवाल के निगाहों से मैनेजर की तरफ देखा। अब उसे मुस्तकीम का रवैया ज़रूरत से ज़्यादा मगरूर लग रहा था। उसके चेहरे पर आहिस्ता आहिस्ता गुस्सा आने लगा। दिल ही दिल में वो सोच रही थी, समझता क्या है ये खुद को? कंपनी का मालिक है तो किसी की इज्जत नफ्स भी मजरू कर दे। उसने सर मारा था। कैसी डील? लुइज़ा अपनी सोचों से निकलकर उस डील की तरफ मुतवज्जा हुई। क्या मैं जान सकती हूँ कि वो डील क्या है? मैनेजर ने लुइज़ा के आगे एक फाइल रखी, जिसको पढ़ते पढ़ते लुइज़ा की आंखें हैरत से फैल गईं। ये क्या बेहुदा मजाक है? क्या आप अपने वर्कर्स के साथ ये सलूक करते हैं? देखिए मैडम, हमने आपके सामने एक डील रखी है। अगर आपको ये डील नहीं पसंद तो कोई बात नहीं, आप साफ इनकार कर सकती हैं। तब तो आपको ये नौकरी भी नहीं मिलेगी। तो मैं ये समझूं कि ये नौकरी मुझे इस बेस पर मिल रही है कि मैं ये कॉन्ट्रैक्ट मैरिज के कागजात पर दस्तखत करती हूँ या नहीं? जी हाँ, यही समझ लें। तुम और तुम्हारा ये बॉस समझते क्या है खुद को? मैं ऐसी नौकरी पर फाते पड़ती हूँ। नहीं चाहिए मुझे तुम्हारी नौकरी। वो फाइल फेंकने के अंदाज में टेबल पर रखती ऑफिस से बाहर निकल आई। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। अल्लाह अल्लाह करके अगर एक नौकरी मिली थी तो वो भी हाथ से गई। वो रोते बिलखते घर पहुंची थी। पर्स को सोफे पर फेंकते ही वो सोफे के साथ टेक लगाए कुछ देर सुकून महसूस करना चाहती थी। कहाँ पर गई थी तुम लुइज़ा? अपने भाई की आवाज़ पर चौंकी। अरे भाई, कुछ नहीं, आ बैठे ना। ज़ीशान लुइज़ा के साथ बैठ गया। क्या बात है भाई, क्या सोच रहे हैं? कुछ नहीं, यही सोच रहा हूँ कहीं नौकरी मिले तो घर के हालात कुछ बेहतर हों। तुम्हें भी नौकरियों के झंझट में पड़ना पड़ रहा है। ओहो भाई, आप मेरी फिक्र मत करें। मुझे कौन सा नौकरी मिल गई है जो आप इतना परेशान हो रहे हैं?
جس دن نوکری مل جائے گی مل کر یہ گھر چلا لیں گے۔ ابا کے جانے کے بعد آپ نے ہی تو ہمیں سنبھالا ہے، اور پھر مشکل ہو گیا تو اکٹھے ہی تو کاٹنا ہوتا ہے، ورنہ ایسے رشتوں کا کیا فائدہ۔ آپ فکر مت کریں، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ لیکن وہ دل ہی دل میں مستقیم پر سلواتیں بھیج رہی تھی۔ آ گئی تم، کیا بنا تمہاری نوکری کا؟ کیسا رہا انٹرویو؟ بس ٹھیک تھا۔ تم نوکری ڈھونڈنے گئی تھی؟ جی بھائی، لیکن وہ کمپنی مجھے بالکل پسند نہیں آئی۔ اچھا، کون سی کمپنی میں گئی تھی؟ ایمن فیبرکس میں۔ وہ ورلڈ کی بیسٹ کمپنی ہے اور تمہیں وہ پسند نہیں آئی؟ بڑی بات ہے۔ ذیشان نے کچھ مذاق کرتے ہوئے بات کی، لیکن تبھی لوئیزا کے دماغ میں مستقیم کی ریل آئی۔ بھائی وہ کمپنی میرے لائق نہیں ہے۔ اچھا چلو چھوڑو ان سب کو، اٹھ کے کھانا کھا لو۔ اپنی ماں کے کہنے پر وہ دونوں کھانا کھانے چلے گئے، لیکن لوئیزا نہیں جانتی تھی کہ بہت جلد اپنے الفاظ واپس لے گی۔ رات کا آدھا پہر تھا جب لوئیزا کے کمرے کا دروازہ زور زور سے کھٹکنے لگا۔ وہ جلدی سے اٹھ کر دروازہ کھولنے لگی، جب سامنے اپنی ماں کو کھڑا دیکھ کر وہ حیران رہ گئی، جو خوف کے زیر اثر کانپ رہی تھی۔ ان کی زبان سے کوئی لفظ بھی ادا نہیں ہو رہا تھا۔ اماں کیا ہوا، سب ٹھیک تو ہے نا؟ وہ تمہارے بھائی کو پولیس پکڑ کر لے گئی ہے۔ کیا؟ یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ میں بالکل ٹھیک کہہ رہی ہوں۔ پولیس کا کہنا تھا کہ تمہارے بھائی نے کسی کے ساتھ فراڈ کیا ہے، اسی جرم میں اسے قید کیا جا رہا ہے۔ وہ آدھی رات کو پولیس اسٹیشن پہنچی تھی۔ سر آپ کیوں لے کر آئے ہیں میرے بھائی کو؟ اس نے کچھ نہیں کیا، آپ کو یقیناً کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ پولیس نے غصے سے لوئیزا کی طرف دیکھا۔ دیکھو بیوی، مجھے کوئی شوق نہیں تمہارے بھائی کو اٹھانے کا، اس کے خلاف اریسٹ وارنٹ ہے۔ کس نے اس کے خلاف شکایت کی ہے؟ مستقیم صاحب نے۔ وہ جو ٹیبل پر جھک کر کھڑی تھی ایک دم سیدھی ہوئی۔ وہ سمجھ گئی تھی کہ یہ سب مستقیم نے کیوں کیا ہے، لیکن مستقیم کی ذیشان سے یا لوئیزا سے کیسی دشمنی تھی جو وہ ان کے پیچھے پڑ گیا تھا۔ وہ گھر پہنچی تو روبینہ بیگم روتے ہوئے ادھر ادھر چکر لگا رہی تھی۔ کیا ہوا؟ کہاں پر ہے ذیشان؟ آئے نہیں کیا؟ بولو لوئیزا، میں کچھ پوچھ رہی ہوں۔ اس نے گہرا سانس لیا۔ اماں، ابھی آپ سکون سے سو جائیں، میں صبح ہی کچھ کر سکتی ہوں۔ کیا مطلب ہے اس بات کا؟ میرا بیٹا پوری رات جیل میں کاٹے گا؟ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ اس نے بے دردی سے اپنے آنسو صاف کیے۔ مستقیم، تمہیں اس کا بدلہ چکانا ہوگا، اس نے دل ہی دل میں سوچا اور اپنے کمرے میں چلی گئی۔ وہ ساری رات سو نہیں پائی تھی۔ تو دوسری طرف مستقیم نے اپنے دوستوں کے ساتھ ایک چھوٹی سی پارٹی رکھی تھی۔ ارے یار مستقیم، یہ پارٹی کس خوشی میں ہے؟ یہی سمجھ لے آج میرا جشن منانے کا دن ہے، میری فتح کا دن ہے۔ ارے واہ یار، یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ کوئی ڈیل کامیاب ہوئی ہے کیا؟ ہاں بس یہی سمجھ لو۔ وہ چہرے پر مسکراہٹ سجائے پارٹی میں ڈانس کر رہا تھا، یہ سوچے سمجھے بغیر کہ اس معصوم کے دل پر کیا گزر رہی تھی۔ صبح ہوتے ہی وہ سر پر چادر لپیٹے گھر سے نکلنے لگی، جب روبینہ بیگم نے اسے روک لیا۔ تم اتنی صبح کہاں جا رہی ہو؟ ابھی تو کوئی تمہیں ذیشان سے ملنے بھی نہیں دے گا۔ اماں، میں ذیشان کے پاس نہیں جا رہی، لیکن اسے چھڑوانے کے لیے کچھ تو کرنا ہوگا۔ بس دعا کریں جس مقصد کے لیے باہر جا رہی ہوں وہ مقصد پورا ہو جائے۔ وہ آفس میں کھڑی مستقیم کے بلاوے کا انتظار کر رہی تھی۔ سر وہ آئی ہے، مجھے پتا تھا وہ ضرور آئے گی۔ گارڈ نے آ کر اطلاع دی تو وہ گہرا مسکرایا، کیونکہ وہ جو چاہتا تھا وہی کرتا تھا۔ ٹھیک ہے، بھیجو اس کو اندر، اور ہاں 2 کپ چائے بھی بھیج دینا۔ وہ آنکھوں میں آنسو لیے ٹیبل کے پاس کھڑی تھی، تو دوسری طرف مستقیم کرسی پر بیٹھا ٹانگ پر ٹانگ چڑھائے کرسی کو مسلسل ہلا رہا تھا۔ چہرے پر وہی خاص مغرور مسکراہٹ سجائے وہ لوئیزا کے ساتھ بولنے لگا۔ مس لوئیزا، اتنی جلدی نہ ٹوٹ گئی تمہاری؟ وہ اسے دیکھ کر افسوس کرنے لگا، جبکہ وہ ضبط سے کھڑی تھی۔ 2 دن پہلے وہ جاب اس کے منہ پر مار گئی تھی، وجہ وہ کانٹریکٹ میرج تھا۔ لوئیزا آج بے بس کھڑی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ کوئی عام شخص نہیں تھا، بزنس کی دنیا کا بے تاج بادشاہ تھا، کسی کو معاف کرنا سیکھا ہی نہیں تھا۔ کیوں کر رہے ہیں آپ ایسا؟ کیوں میرے بھائی کو جیل کروائی ہے؟ وہ غصے میں روتے ہوئے چلائی۔ تبھی مستقیم نے چہرے پر شیطانی مسکراہٹ سجائے لوئیزا کے آگے فائل کی تھی۔ لوئیزا نے جیسے ہی وہ فائل پکڑی وہ دنگ رہ گئی۔ اس نے بے یقینی سے مستقیم کی طرف دیکھا۔
اس وقت وہ کتنا برا انسان لگ رہا تھا۔ میں تمہیں معاف نہیں کروں گی۔ بہت شوق ہے نا میرے ساتھ زندگی گزارنے کا، تو دیکھو اب میں کرتی کیا ہوں۔ تمہیں ناکو چنے نہ چبوا دیے تو میرا نام بھی لوئیزا نہیں۔ میری آفر آج بھی وہی ہے، کچھ عرصے تک میرے نکاح میں رہو، پھر آزادی مل جائے گی۔ وہ سگریٹ کا گہرا کش لیتا ہوا سکون سے بولا۔ اس کے بدلے میرے بھائی کو چھوڑ دو گے؟ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ کر ایک پل میں اپنی زندگی کا سودا کرنے لگی، جبکہ وہ تو کچھ اور بھی سوچے بیٹھا تھا۔ ہاں، کوشش کی جا سکتی ہے۔ لوئیزا نے اپنے ہونٹ دانتوں میں دبائے۔ اسے تو سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ کیا کرے۔ سامنے فائل تھی اور جیل میں اس کا معصوم بھائی۔ کچھ دیر کے بعد اس نے گہرا سانس لیا۔ اپنے بھائی کی خاطر وہ اپنی زندگی کا اتنا بڑا فیصلہ لے چکی تھی۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے پین پکڑا۔ اس کی پوری زندگی اس کی آنکھوں کے سامنے لہرا گئی۔ اس نے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ اس کی زندگی اتنی جلدی بدلے گی۔ آنکھوں میں آئے آنسو صاف کرتے کرتے اس نے جلدی سے دستخط کیے اور اپنی زندگی کسی اور کے نام کر دی۔ مجھے تمہاری ڈیل منظور ہے، بس جلدی سے میرے بھائی کو جیل سے رہائی دلاؤ۔ اس نے جیسے ہی فائل سائن کی تھی تبھی نکاح ہوا اور کچھ لوگ وہاں پر آ گئے۔ لوئیزا تو حیرانگی سے سب کو دیکھ رہی تھی۔ وہ تو سب تیاری کیے بیٹھا تھا۔ اس نے گہرے گہرے سانس لینا شروع کر دیے۔ آنکھوں میں خوف تھا اور دل میں نفرت۔ وہ جانتی تھی کہ مستقیم یہ سب کچھ جان بوجھ کر رہا ہے، لیکن کیوں؟ آخر اس کا مقصد کیا ہے؟ وہ بس یہی مقصد جاننا چاہتی تھی، تبھی اپنی زندگی کا اتنا بڑا سودا کر بیٹھی تھی۔ لیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ ایک گھنونے کھیل کا حصہ بننے جا رہی ہے، ایک ایسا کھیل جو غلط فہمی پر منحصر تھا۔ اس نے گہرا سانس لیا۔ نکاح کے کاغذات پر دستخط کرتے ہوئے اس کی روح کانپ اٹھی تھی۔ اس نے تو کبھی سوچا ہی نہیں تھا کہ اتنا خاص دن وہ اس طرح منائے گی۔ نکاح پر دستخط کرتے ہی اسے تو کچھ تسلی ہوئی کہ اب اس کا بھائی چھوٹ جائے گا۔ نکاح ہو گیا ہے، اب آپ میرے بھائی کو چھڑوا دیں۔ چھڑوا دیں گے، پہلے رخصتی تو ہو جائے۔ اب کی مرتبہ لوئیزا کے ہوش اڑے۔ آپ نے تو بس نکاح کا کہا تھا، رخصتی کی بات نہیں ہوئی۔ بیگم، اب نکاح ہو گیا ہے تو رخصتی بھی ہو جانی چاہیے، پھر ہم دونوں جائیں گے نہ چھڑوانے تمہارے بھائی کو۔ وہ جیسے لوئیزا کی بے بسی کا مزہ لے رہا تھا۔ لوئیزا کو کم از کم ایسے ہی محسوس ہونے لگا۔ یہ غلط ہے، آپ میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے۔ اب تو آپ میری بیوی ہیں، اب میں جو چاہوں آپ کے ساتھ کر سکتا ہوں۔ مستقیم نے کانک مارتے ہوئے لوئیزا سے کہا۔ لوئیزا کو اس کی یہ حرکت بہت بری لگی، لیکن ابھی وہ مجبور تھی۔ وہ کچھ نہیں کر سکتی تھی سوائے اس بات کے کہ مستقیم جو کہہ رہا تھا وہ مانتی جاتی۔ اس نے اپنے گھر فون کیا تھا اور اپنی ماں کو سب کچھ بتا دیا۔ اماں پریشان مت ہونا، میں جلد ہی واپس آؤں گی۔ لوئیزا، یہ تم نے کیا کر دیا؟ یہ کوئی فارم ہاؤس تھا جہاں وہ لوئیزا کو لے کر آیا تھا۔ وہ کافی دیر سے بیٹھی ہوئی تھی، دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ کچھ ہی دیر کے بعد مستقیم کمرے میں داخل، تبھی لوئیزا کے رونگٹے کھڑے ہوئے۔ اس نے خود کو سنبھالا اور پھر مستقیم سے کہنے لگی، آپ نے مجھے جیسا کہا تھا میں ویسا کرتی گئی، اب آپ میرے بھائی کو چھڑوا دیں۔ چھڑوا دوں گا، رخصتی ہوئی ہے تو ویڈنگ نائٹ بھی تو ہونی چاہیے۔ مستقیم کی بات پر لوئیزا کو کچھ غلط ہونے کی بو آ رہی تھی۔ مستقیم کی بات پر اس کے پیروں تلے زمین نکلی۔ لوئیزا سب کچھ بھولے دروازے کی طرف بھاگی، لیکن دروازہ لاک تھا۔ کھولو دروازہ، میں کہتی ہوں دروازہ کھولو، میرے قریب مت آنا۔ مستقیم ہنستے ہوئے اپنی شرٹ کے بٹن کھولتا ہوا لوئیزا کے پاس جا رہا تھا۔ تم دھوکے باز ہو، تم نے مجھے دھوکہ دیا ہے، دروازہ کھولو، کوئی ہے، میری مدد کرو۔ چلاؤ اور چلاؤ، تمہارے چلانے سے مجھے سکون مل رہا ہے۔ کیا بگاڑا ہے میں نے تمہارا؟ کیوں تم ہم بہن بھائی کے پیچھے پڑے ہو؟ یہ پوچھنا اپنے بھائی سے کہ کسی لڑکی کی زندگی برباد کر کے اسے کیا ملا تھا؟ اس نے بھی تو کسی کو تکلیف دی تھی۔ یہ کیا کہہ رہے ہو تم؟ کبھی تم میرے بھائی پر فراڈ کا الزام لگاتے اور اب ایک نئی بات ڈھونڈ لی ہے تم نے۔ اور پھر لوئیزا کے چیخنے چلانے کے باوجود مستقیم نے اس کی زندگی برباد کر دی تھی۔ وہ روتی تڑپتی رہی، لیکن مستقیم کو اس پر ترس نہ آیا۔ وہ جلاد بنا ہوا تھا۔ اگلی صبح لوئیزا جیسے پتھر کی مورت بن گئی، جس کی سانسیں چل رہی تھی لیکن روح مردہ ہو چکی تھی۔ مستقیم نے اپنی آنکھیں کھولی تو
کسی نقطے کو گھورتے ہوئے دیکھا۔ گڈ مارننگ میری جان۔ لیکن لوئیزا نے اپنی آنکھوں سے آنسو صاف کیے۔ اوہو، ہم نے کوئی گناہ تو نہیں کیا نا، شادی ہی کی تھی، اور پھر تمہیں میرا حق تو دینا ہی تھا۔ تم خود کو سمجھتے کیا ہو؟ بہت بڑے 30 مار خان ہو۔ اتنا غصہ؟ او، میں تو ڈر گیا۔ لوئیزا کے چلانے پر مستقیم نے ڈرنے کی ایکٹنگ کرتے ہوئے اس کو چھیڑا۔ میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں، خدا کے لیے میرے بھائی کو چھڑوا دو، وہ بے قصور ہے، اس کی کوئی غلطی نہیں، بڑی محبت جاگ رہی ہے اپنے بھائی کے لیے۔ چلو ٹھیک ہے، تمہارا کہا مان لیتا ہوں، چلو تمہارے بھائی کو چھڑوانے چلتے ہیں۔ لوئیزا کو لگا اسے جنت کی نوید سنا دی گئی ہے۔ اس کے چہرے پر مسکراہٹ آئی تھی۔ وہ خوشی خوشی اپنے بھائی کو چھڑوانے گئی۔ پولیس اسٹیشن پہنچتے ہی وہ بھاگنے والے انداز میں پولیس اسٹیشن گئی۔ سامنے کا منظر دیکھ کر اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ ذیشان کے وجود پر نیل کے نشان تھے۔ بھائی، یہ کیا حالت کر دی ہے ان لوگوں نے آپ کی؟ لوئیزا، تم یہاں کیوں آئی ہو؟ چلو گھر چلی جاؤ، میں ٹھیک ہوں، تم میری فکر مت کرو۔ کیسے فکر نہ کروں بھائی؟ مستقیم، یہ دیکھیں نا کتنا مارا ہے ان لوگوں نے۔ ہاں، اتنا تو نہیں مارنا چاہیے تھا، خیر کچھ کرتے ہیں۔ ذیشان مستقیم کا چہرہ بڑے غور سے دیکھ رہا تھا۔ اس چہرے میں کسی اور کے چہرے کی جھلک دکھائی دے رہی تھی۔ نور، اس نے اپنے لب سے نام نکالا۔ مستقیم نے ذیشان کے منہ سے لفظ تو سن لیا تھا، مگر اس نے ایسے ہی شو کیا جیسے وہ نام اس نے سنا ہی نہیں۔ چہرے پر ویسے ہی مسکراہٹ تھی، لیکن رگیں تن گئی تھیں۔ وہ دل ہی دل میں ذیشان کو مزید سزا دلوانے کا سوچتے ہوئے پولیس کے پاس گیا۔ اس سے پہلے ہی وہ سب کچھ سمجھا چکا تھا۔ میں نے ذیشان صاحب کے خلاف رپورٹ کی تھی۔ میں چاہتا ہوں کہ اب وہ کمپلین واپس کر دیں اور ذیشان صاحب کو چھوڑ دیں۔ سوری سر، قانون کا اصول ہے کہ جب تک کمپلین عدالت نہ چلی جائے، کمپلین واپس نہیں لی جاتی، اور ابھی تک آپ کی کمپلین عدالت نہیں گئی۔ مستقیم نے پولیس انسپکٹر کو پہلے ہی سمجھا دیا تھا کہ وہ کوئی بھی کہانی کہہ دے، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ لوئیزا قانون کے بارے میں کچھ نہیں جانتی۔ بھائی، آپ فکر مت کریں، مستقیم آپ کو چھڑوا لیں گے۔ ذیشان کے چہرے پر زخمی مسکراہٹ آئی۔ وہ مجھے کبھی نہیں چھڑوائے گا۔ لیکن کیوں بھائی، ایسا کیوں کہہ رہے ہیں آپ؟ ایسے کیسے نہیں چھڑوائیں گے؟ میں نے ڈیل کے مطابق ان سے نکاح کیا ہے، اب انہیں آپ کو چھڑوانا ہی ہوگا۔ کیا کہہ رہی ہو یہ؟ میں سچ کہہ رہی ہوں۔ لوئیزا، ایک مسئلہ ہو گیا ہے، اور پھر مستقیم نے اسے سب کچھ بتا دیا۔ آپ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ آپ بھائی کو چھڑوائیں گے۔ ہاں، میں نے تم سے وعدہ کیا تھا، میں آج بھی اس وعدے پر قائم ہوں، لیکن کیا کیا جا سکتا ہے؟ قانون کے آگے تو کسی کی نہیں چلتی نا۔ میرے بھائی جیل میں ہی رہیں گے کیا تب تک؟ مجبوری ہے، لیکن میں نے پولیس کو سمجھا دیا ہے، اب وہ اس پر ہاتھ نہیں اٹھائیں گے۔ لوئیزا پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ مستقیم نے جب اسے روتے دیکھا تو نہ جانے کیوں اس کا دل ایک دم تکلیف محسوس کرنے لگا۔ شاید نکاح کی طاقت تھی۔ اس نے گہرا سانس لیا اور لوئیزا کا ہاتھ پکڑ کر اسے گاڑی میں بٹھایا۔ کیوں رو رہی ہو؟ میں شوہر ہوں تمہارا، میں تو باہر ہوں نا۔ اپنے بھائی کے لیے اتنی محبت جاگ رہی ہے، لیکن شوہر کی کوئی فکر نہیں۔ شوہر؟ آپ شوہر نہیں ہیں میرے، یہ صرف کاغذی رشتہ تھا۔ لیکن آپ نے میرے ساتھ، وہ آگے کچھ نہیں بول پائی اور رونے لگی۔ وہ شیشے سے باہر دیکھ رہی تھی، لیکن آنسو متواتر بہہ رہے تھے۔ وہ گاڑی چلاتا ہوا بیزار ہو رہا تھا۔ در حقیقت لوئیزا کے آنسو اسے تکلیف دے رہے تھے۔ لوئیزا نے رو رو کر اپنا حال برا کر لیا تھا۔ گھر پہنچی تو اسے بخار تھا۔ وہ گھر پہنچتے ہی زمین بوس ہو گئی۔ بے ہوش ہو کر گری تو مستقیم کے ہاتھ پیر پھول گئے۔ لوئیزا، لوئیزا، آنکھیں کھولو، کیا ہوا ہے تمہیں؟ ارسلان، گاڑی نکالو، وہ چلا رہا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آئی کہ وہ ایسا کیوں کر رہا ہے۔ لوئیزا کے بے ہوش ہو جانے پر اسے اتنی تکلیف کیوں ہو رہی تھی؟ وہ اس کے لیے اتنا فکر مند کیوں ہو رہا تھا؟ اس وقت اسے کوئی ہوش نہیں تھا۔ وہ تو بس دیوانوں کی طرح لوئیزا کو گود میں اٹھائے گاڑی میں بیٹھا تھا۔ ارسلان، جو اس کا بہت پرانا ملازم تھا، گاڑی چلا رہا تھا۔ سر، آپ فکر مت کریں، میڈم کو کچھ نہیں ہوگا۔ ارسلان، جلدی گاڑی چلاؤ، تمہاری میڈم ٹھیک نہیں ہے۔ اسپتال پہنچتے ہی مستقیم جلدی سے باہر نکلا۔ لوئیزا، آنکھیں کھولو۔ ایمرجنسی وارڈ میں جاتے ہی لوئیزا کا علاج شروع ہو گیا تھا۔ وہ باہر چکر لگا رہا تھا۔
اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کرے۔ تبھی ڈاکٹر باہر آئے۔ ڈاکٹر صاحب، کیا ہوا ہے میری بیوی کو؟ وہ ٹھیک تو ہے نا؟ جی ہاں، اب وہ خطرے سے باہر ہیں۔ دیکھیں مسٹر مستقیم، آپ کی بیوی بہت زیادہ دماغی دباؤ میں ہے۔ انہیں آرام کی ضرورت ہے۔ وہ کافی زیادہ ٹینشن لے رہی ہیں، جس وجہ سے چکر آ گئے۔ آپ ان کا خیال رکھیں، ان کو خوش رکھنے کی کوشش کریں۔ اگر وہ ایسے ہی اسٹریس لیتی رہیں تو ان کی جان کو بھی خطرہ ہو سکتا ہے۔ نہیں ڈاکٹر صاحب، میری بیوی کو کچھ نہیں ہونا چاہیے۔ وہ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا ہوا لوئیزا کے پاس گیا۔ لوئیزا، میں چاہتا ہوں کہ تم بس میری فکر کرو، میرے لیے پریشان ہو، میری چاہت کرو۔ مجھے اچھا نہیں لگ رہا تم اپنے بھائی کے لیے اتنی فکر مند ہو رہی ہو۔ وہ اچھا لڑکا نہیں ہے، اس نے میری بہن کے ساتھ اچھا نہیں کیا۔ وہ لوئیزا کے بے ہوش وجود کے ساتھ باتیں کر رہا تھا۔ تم آنکھیں کھولو نا، میں تمہارا بہت خیال رکھوں گا، میں تمہیں بہت خوش رکھوں گا، تم میرے ساتھ بہت اچھی زندگی گزارو گی۔ 2 گھنٹے کی مشقت کے بعد لوئیزا نے اپنی آنکھیں کھولی تھیں۔ لوئیزا، تم ٹھیک تو ہو نا؟ میں تمہیں کہہ رہا ہوں، تمہارا بھائی چھوٹ جائے گا، بس کچھ قانونی کارروائی ہونے دو۔ آپ جھوٹ بول رہے ہیں میرے ساتھ، آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ آپ نے جان بوجھ کر میرے بھائی کو پھنسایا ہے۔ میں جانتا ہوں تمہیں مجھ پر بھروسہ نہیں ہوگا، لیکن ایک دن ضرور آئے گا جب تمہیں اس بات کا احساس ہوگا کہ میں غلط نہیں تھا، اور اگر مجھ سے پہلے آپ کو اس بات کا علم ہو جائے کہ آپ غلط تھے اور میرے بھائی بالکل ٹھیک تھے، پھر اگر ایسا ہوا تو میں تمہیں آزاد کر دوں گا اور تمہاری طرف کبھی مڑ کر نہیں دیکھوں گا۔ ٹھیک ہے، لیکن تب تک تمہیں میرے ساتھ رہنا ہوگا۔ مجھے منظور ہے یہ بھی شرط۔ اب میں اپنے بھائی کو انصاف دلوانے کے لیے کچھ بھی کروں گی۔ میرا بھائی بے قصور ہے، میں ثابت کر کے رہوں گی۔ لیکن لوئیزا، اگر تم یہ بات ثابت نہ کر سکی تو یاد رکھنا، تم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے میری قیدی بن کر رہو گی۔ میں تمہیں کبھی اس رشتے سے آزاد نہیں کروں گا۔ ٹھیک ہے۔ مستقیم نے گہرا سانس لیا۔ اسے تو یہی بات بہت خوش کر رہی تھی کہ لوئیزا اس کے ساتھ تھی۔ نہ جانے کیوں وہ لوئیزا کو اپنے ساتھ رکھنا چاہ رہا تھا۔ اب وہ لوئیزا کو تنہا نہیں چھوڑنا چاہتا تھا۔ وہ اس کا ہر لحاظ سے خیال رکھ رہا تھا، اور وہ بھی خاموشی سے سب کچھ برداشت کر رہی تھی۔ وہ ہر دوسرے دن پولیس اسٹیشن کے چکر لگاتے اور پولیس انسپکٹر کچھ نہ کچھ کہہ کر انہیں ٹال دیتا۔ سر، آپ مجھے بتائیں گے کہ میرا بھائی کب تک چھوٹے گا؟ دیکھیں میڈم، ہم ابھی کچھ نہیں کہہ سکتے۔ کیوں کچھ نہیں کہہ سکتے؟ آپ لوگوں کو سب کچھ معلوم ہے۔ آپ جانتے بوجھتے ہم سے جھوٹ بول رہے ہیں۔ میڈم، ابھی تو آپ کے لیے ایک اور بڑی خبر ہے، اور بری بھی، کہ آپ کے بھائی کو یہاں سے دوسرے شہر بھیجا جا رہا ہے۔ لیکن کیوں؟ وہ بے قصور ہے، اس کے خلاف کوئی ثبوت نہیں، پھر اسے سزا کیوں دی جا رہی ہے؟ دیکھیں میڈم، ہم آپ سے کوئی فضول بات نہیں کرنا چاہتے۔ آپ خواہ ہمارا وقت برباد کر رہی ہیں۔ آپ یہاں سے جا سکتی ہیں۔ مستقیم صاحب، آپ تو بہت اچھے سے جانتے ہیں نا کہ ہم لوگ بڑی ایمانداری سے کام کر رہے ہیں، تو پھر آپ اپنی بیوی کو سمجھائیں، وہ کیوں ضد کر رہی ہیں؟ مستقیم لوئیزا کے سامنے ایسے ہی ظاہر کر رہا تھا جیسے وہ خود بہت فکر مند ہو، کیونکہ اس سے لوئیزا کا رونا دیکھا نہیں جاتا تھا۔ آج بھی وہ صبح سے ہی رو رہی تھی، اور مستقیم کو لوئیزا کا رونا غصہ دلا رہا تھا، لیکن اس وقت وہ اس پر غصہ نہیں کر سکتا تھا۔ کیوں رو رہی ہو میری جان؟ وہ آ جائے گا گھر پر، کیوں اس کی فکر ہو رہی ہے؟ بھائی ہے وہ میرا، کس طرح فکر مند نہ ہوں۔ ابا کے جانے کے بعد اس نے جس طرح ہم لوگوں کو سنبھالا ہے، اپنی خواہشات مار کر ہماری خواہشات پوری کرنے کی کوشش کی، پھر کس طرح میں اسے چھوڑ دوں؟ ایسے بے یار و مددگار، اس کے لیے میں اپنی جان بھی دے سکتی ہوں۔ بس بہت ہو گیا، بہت سن لی میں نے تمہاری بات، اب تم بالکل چپ ہو جاؤ۔ نہیں ہوتا مجھ سے برداشت تمہارا رونا، وہ بھی کسی اور کے لیے۔ میں تمہارا شوہر ہوں، تمہیں بس میرے لیے رونا ہے۔ جس دن میں مر جاؤں گا اس دن رونا۔ اللہ نہ کرے کہ آپ کو کچھ ہو، یہ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ لوئیزا کے دل کو کچھ ہوا، اور مستقیم کے لیے یہی بہت بڑی جیت تھی۔ اس کے چہرے پر مسکراہٹ آئی، لیکن وہ جلدی ہی یہ مسکراہٹ چھپا گیا۔ تمہیں پتہ ہے یہ فارم ہاؤس میرے بہت چاہنے والے کا ہے، جس سے میں بہت محبت کرتا تھا۔ لوئیزا نے حیرت سے مستقیم کی طرف دیکھا۔ آپ کس سے محبت کرتے تھے؟ اس نے آنکھیں چھوٹی کرتے ہوئے مستقیم کو گھورا۔ ارے بابا، کسی لڑکی سے محبت نہیں کرتا تھا، بس تھا کوئی بہت جاننے والا۔ خیر، تم بس اس فارم ہاؤس کا خیال رکھتی ہو نا؟
اس کو سجاتی ہو تو مجھے بہت اچھا لگتا ہے، کیونکہ اسے بھی بہت پسند تھا یہ فارم ہاؤس۔ بہت عرصے کے بعد آج وہ دونوں باتیں کر رہے تھے۔ مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے ہمارا ایسے بیٹھنا، باتیں کرنا۔ لوئیزا کے چہرے پر مسکراہٹ آئی۔ مستقیم 2 سال ہو چکے ہیں مگر بھائی ابھی تک باہر نہیں آئے، کچھ کرے نا، آپ کے تو اتنے جاننے والے ہیں۔ تمہیں کیا لگتا ہے میں کوشش نہیں کر رہا؟ میں کوشش کر رہا ہوں، اور دیکھنا بہت جلد تمہارا بھائی واپس آ جائے گا، لیکن کب؟ میں تھک گئی ہوں اس کا انتظار کر کر کے۔ مستقیم نے گہرا سانس لیا۔ ابھی تو فی الحال تو مجھ پر توجہ دو، اپنے شوہر پر۔ کوئی فکر ہے اپنے شوہر کی؟ مستقیم نے منہ بناتے ہوئے کہا تو لوئیزا کے چہرے پر مسکراہٹ آئی۔ اپنے شوہر کی ہی تو فکر ہے۔ اس نے لوئیزا کے دل میں اپنے لیے محبت کے بیج اگا دیے تھے جو آہستہ آہستہ جڑ پکڑنے لگے تھے۔ وہ صبح سے مستقیم کا انتظار کر رہی تھی، لیکن نہ جانے وہ صبح سے کہاں گیا تھا۔ ارسلان، تمہارے صاحب کہاں پر ہیں؟ آج تو وہ مصروف ہیں۔ کہاں پر مصروف ہیں؟ آج اپنی بیوی کی ہی خبر نہیں۔ وہ میڈم سب سے اوپر والے کمرے میں ہیں، وہی کمرہ جو ہمیشہ بند رہا تھا۔ جی میڈم، اسی کمرے میں ہیں، لیکن آپ وہاں پر مت جائیں، وہاں پر جانے کی کسی کو اجازت نہیں۔ ایسے کیسے اجازت نہیں؟ میں کسی نہیں ان کی بیوی ہوں، اور مجھے ہر جگہ جانے کی اجازت ہے۔ خیر تم فکر مت کرو۔ وہ اوپر کمرے کے باہر چلی گئی، اور اتنی بڑی خبر وہ کب سے مستقیم کو بتانا چاہ رہی تھی، لیکن وہ تھا کہ آنے کو تیار ہی نہیں تھا، اس لیے وہ خود ہی اس کو تلاش کرتی ہوئی اس کمرے تک چلی گئی تھی، لیکن کمرہ اندر سے بند تھا۔ مستقیم، آپ اندر ہیں کیا؟ مستقیم جو نورالعین کی تصویر کے آگے کھڑا تھا، اس کی آواز سن کر دنگ رہ گیا۔ وہ جلدی سے غصے میں باہر نکلا۔ تم یہاں پر کیا کر رہی ہو؟ وہ جو مسکرا رہی تھی، مستقیم کے چلانے پر ایک دم خوفزدہ ہو گئی۔ اس کا پورا وجود کانپنے لگا۔ میں نے تم سے پوچھا ہے تم یہاں پر کیا کر رہی ہو؟ میں نے تمہیں 1000 بار سمجھایا ہے کہ اس کمرے کے باہر تمہیں آنے کی اجازت نہیں، پھر تم یہاں پر کس حق سے آئی ہو؟ وہ مسلسل چلا رہا تھا۔ مستقیم، یہ آپ کس لہجے میں بات کر رہے ہیں مجھ سے؟ بیوی ہوں میں آپ کی، اور کیا ہے اس کمرے میں ایسا جو مجھے بھی حق نہیں اس کمرے میں آنے کا؟ ہاں نہیں ہے تمہیں حق، جاؤ یہاں سے۔ میں کہیں نہیں جاؤں گی، مجھے دیکھنا ہے اس کمرے میں کیا ہے۔ وہ جیسے ہی آگے بڑھنے لگی تبھی مستقیم نے اس کا بازو پکڑا اور اس کے چہرے پر زناٹے دار تھپڑ رسید کر دیا۔ وہ بے یقینی سے مستقیم کی طرف دیکھ رہی تھی۔ گوا دیا میں نے اس کو، تمہارے بھائی کی وجہ سے۔ نفرت ہے مجھے تمہارے بھائی سے، اور تم سے بھی، تمہارے اس وجود سے بھی نفرت ہے۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ سچ کہہ رہا ہوں۔ نہیں یقین تو جاؤ اپنے بھائی سے پوچھو جا کر کہ کیا کیا تھا اس نے اس کے ساتھ، جو وہ اپنی زندگی ہی چھوڑ بیٹھی، اسے جینے کی خواہش ہی نہیں رہی۔ مستقیم کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ تم نے سنا نہیں؟ میں کہتا ہوں جاؤ یہاں سے، چلے جاؤ اس گھر سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ مستقیم، آپ تو مجھ سے محبت کرتے تھے نا؟ پھر؟ تبھی مستقیم اونچی ہنسنے لگا۔ اس وقت وہ لوئیزا کو کوئی پاگل دیوانہ لگ رہا تھا۔ محبت اور تم سے؟ جھوٹ تھا وہ سب، ناٹک تھا، صرف تمہیں اپنے جال میں پھنسانے کے لیے، تمہیں تکلیف دے کر۔ جو تمہارے بھائی کو تکلیف ہوتی، اس تکلیف کو دیکھ کر مجھے سکون ملتا۔ تمہیں کیا لگا تھا میں تم سے محبت کرنے لگا ہوں؟ محبت لفظ میری ڈکشنری میں کہیں پر بھی نہیں ہے۔ میں تو صرف تمہیں سبق سکھانا چاہتا تھا، اس لیے بس یہ پیار کا ڈھونگ کی، ورنہ میری زندگی میں تمہاری اہمیت اس ٹیشو پیپر سے زیادہ نہیں جو صرف گند صاف کرنے کے لیے استعمال ہو۔ لوئیزا اپنے لیے اتنے تلخ الفاظ سن کر رو دی۔ تم میرے ساتھ اچھا نہیں کر رہے، میں نے تم سے سچی محبت کی تھی، تم نے مجھے کس بات کی سزا دی؟ آخر میرا قصور کیا ہے؟ کیا میں جان سکتی ہوں؟ تبھی اس کا کہا بلند ہوا۔ تمہارا قصور؟ اس نے سوچنے والے انداز میں لوئیزا کی طرف دیکھا۔ تمہارا قصور یہ ہے کہ تم ذیشان کی بہن ہو، جس نے اپنی محبوبہ کے ساتھ مل کر مجھے دھوکہ دیا، میرے ساتھ فراڈ کیا، اور میں اپنے ساتھ چیٹنگ کرنے والوں کو بالکل بھی نہیں بخشتا۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ میرا بھائی ایسا نہیں کر سکتا، تمہیں کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ ذیشان کی محبوبہ؟ ذیشان کی محبوبہ کیسے ہو سکتی ہے؟ اچھا، مجھے کوئی غلط فہمی نہیں، البتہ تمہارے بھائی کو خوش فہمی ضرور ہوئی تھی۔ وہ جو اپنی سوچوں میں گم تھی مستقیم کی آواز پر چونکی۔ لیکن دیکھو نا آج وہ کہاں پر ہے۔
اور اس کی وجہ سے تمہیں بھی کتنی تکلیف اٹھانی پڑ رہی ہے۔ آخر کو تم مجھ سے محبت کرنے لگی تھی، اور محبت کے بدلے محبت نہ ملے تو کتنی تکلیف ہوتی ہے نا۔ لوئیزا نے اپنی آنکھوں سے آنسو صاف کیے۔ مستقیم کی زمانی باتیں اس کو پریشان کر رہی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ مستقیم کی 2 طرح کی باتیں، وہ کہنا کیا چاہ رہا تھا؟ مستقیم کی باتوں میں کون سا راز چھپا تھا؟ لوئیزا سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ اس کی اتنی بے عزتی تو آج تک کبھی کسی نے نہیں کی تھی، لیکن مستقیم شاہ اس کی عزت نفس کو مسلسل روند رہا تھا، یہ سوچے سمجھے بغیر کہ اس کے دل پر کیا گزر رہی ہے، اور اس کا خمیازہ اسے بہت جلد بھگتنا بھی ہوگا۔ مستقیم شاہ، ایک بات یاد رکھنا، جو تم نے کیا ہے وہ پلٹ کر تمہیں بھی ملے گا۔ وہ جو اوپر بادشاہ بیٹھا ہے نا، وہ سب کچھ دیکھ رہا ہے، تمہارا دھوکہ دینا بھی اور میری نیک نیتی بھی۔ مجھے یقین ہے کہ میرے ساتھ انصاف ضرور ہوگا، اور پھر اس دن تم ایسے ہی میرے سامنے ناک رگڑو گے، لیکن تمہیں کچھ نہیں ملے گا۔ تمہاری یہ انا، تمہاری یہ اگر اور تمہارا یہ غرور خاک میں مل گیا تو میرا نام بدل دینا۔ میں تمہیں بد دعا دیتی ہوں کہ تم محبت کے لیے تڑپو گے، لیکن تمہیں محبت نہیں ملے گی، تمہیں سکون نہیں ملے گا، تم ساری زندگی ایسے ہی تڑپتے رہو گے۔ وہ گہرے گہرے سانس لینے لگی۔ دفع ہو جاؤ یہاں سے، اس سے پہلے کہ میں تمہیں دھکے مار کر یہاں سے نکلواؤں۔ مستقیم شاہ اپنے غرور میں اتنا اندھا ہو چکا تھا کہ وہ جو خوشی خوشی مستقیم کو یہ بتانے آئی تھی کہ وہ اس کے بچے کی ماں بننے والی ہے، وہ خبر وہ اپنے ساتھ ہی دفن کرتے ہوئے لے گئی۔ کیا بھروسہ تھا کہ مستقیم پھر سے اسے دھوکہ دیتا اور اسے محبت کا ناٹک کر کے اسے اپنے ساتھ رکھتا، اور بچہ ہونے کے بعد اسے اپنا بچہ چھین کر اسے پھر بھی یار و مددگار چھوڑ دیتا۔ اسی لیے اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اکیلی ہی اسے پالے گی، اکیلی ہی اس کو جنم دے گی، اور اکیلے ہی اس کی پرورش بھی کرے گی۔ اس کی کفالت کا ذمہ بھی اس نے خود ہی لیا تھا۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ اس کے باپ کو بھنک تک نہیں پڑنے دے گی، اور پھر وہ اپنے گھر واپس آ گئی۔ وقت کا کام ہے گزرنا، تو وہ گزر ہی جاتا ہے۔ لوئیزا کے ہاں ایک بیٹے کا جنم ہوا جو ہو بہو اپنے باپ کی ہی طرح تھا۔ کل اس کے بھائی کی آخری ہیئرنگ تھی۔ اس کے بعد اس کا بھائی باعزت بری ہو جاتا۔ وہ اپنے نومولود بچے کو گود میں لیے جیل کے باہر کھڑی تھی۔ وہ اپنے بھائی کو خود لینے وہاں تک گئی تھی۔ یہ 3 سال کا عرصہ اس کے بھائی نے جیل میں کاٹا تھا۔ پہلے وہ نہیں جانتی تھی اس کے بھائی کو جیل مستقیم کی وجہ سے ہوئی ہے، یا یہ کہنا بہتر ہوگا کہ اس کی غلط فہمی کی وجہ سے۔ وہ محبت میں ہاری دروازے پہ اپنے بھائی کا انتظار کر رہی تھی۔ کیا حالت ہو گئی تھی اس کے بھائی کی، داڑھی بڑی ہوئی تھی، بال بکھرے اور چہرے کی رنگت سیاہ ہو گئی تھی۔ وہ آنکھوں میں آنسو لیے آہستہ آہستہ قدم بڑھاتی اپنے بھائی کے پاس گئی۔ لوئیزا، یہ بچہ۔ لوئیزا کے چہرے پر مسکراہٹ آئی۔ یہ ایک دن کا بچہ اپنے ماموں کو آزاد کروانے آیا ہے، ہر دکھ سے، ہر نجات سے۔ کیا یہ بچہ میرا بھانجا ہے؟ ہاں بھائی، یہ آپ کی لوئیزا کا خون ہے، لیکن اس کا باپ کہاں پر ہے؟ یہی سمجھے کہ اس کا باپ مر چکا ہے۔ لوئیزا، یہ کیا کہہ رہی ہو؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ بھائی، پہلے آپ آرام سے گھر چلیں، پھر میں آپ کو بتاؤں گی سب کچھ، لیکن ابھی آپ گھر چل کر آرام کریں۔ وہ گاڑی میں بیٹھی باہر کے مناظر دیکھتی سوچ رہی تھی، مستقیم، تم نے جو میرے ساتھ کیا، اس کے بعد میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گی۔ میں تمہیں اپنے ساتھ ہوا ظلم معاف کر سکتی ہوں، لیکن اپنے بھائی پر ہوا ظلم نہیں۔ وہ قبر کے قریب کھڑا تھا، آنکھوں میں آنسو تھے۔ اس نے جو تمہارے ساتھ کیا، میں نے اس کی بہن کے ساتھ کر کے تمہارا بدلہ لے لیا۔ بہت دکھ پہنچایا تھا نا اس نے تمہیں۔ 3 سال کی جیل کاٹ کر آیا ہے، لیکن سکون سے ابھی بھی میں انہیں نہیں رہنے دوں گا۔ تم سے وعدہ کرتا ہوں، یہ دونوں بہن بھائی خون کے آنسو روئیں گے۔ سر، شکیل صاحب کا فون ہے، انہوں نے آپ کو یاد کیا ہے۔ تم نے بتایا نہیں کہ میں مصروف ہوں؟ سر، بتایا تھا، لیکن ان کا کہنا ہے کہ ان سے بات کریں جتنی جلدی ہو سکے۔ انہیں بولو شام میں ملاقات کرتا ہوں، اور اب اگر مجھے لے کر کسی کی بھی کال آئے تو مت اٹھانا۔ میں کچھ دیر اپنی بہن کے ساتھ گزارنا چاہتا ہوں، مجھے سکون کی ضرورت ہے۔ اس نے آنکھوں سے آنسو صاف کر کے قبر پر نظر ڈالی۔ تم بھی جا سکتے ہو۔ ٹھیک ہے سر، جیسے آپ کی مرضی۔ خالہ بھی آج سب ذیشان کی پسند کا بننا چاہیے۔ لوئیزا ہر چیز ذیشان کی پسند سے کرنا چاہتی تھی۔
کیونکہ وہ جانتی تھی کہ ذیشان نے بہت تکلیفیں برداشت کی ہیں۔ اب وہ اپنے بھائی پر آنچ بھی نہیں آنے دے گی۔ لوئیزا، اب بولو کہ حقیقت کیا ہے؟ بھائی، پہلے آپ مجھے بتائیں کہ نورالعین کے علاوہ آپ کسی اور سے بھی محبت کرتے تھے۔ یہ کیا بول رہی ہو؟ نورالعین میری زندگی تھی۔ اس کے علاوہ میں کسی اور کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا، اور اگر اس کے علاوہ میری زندگی میں کوئی اور ہوتا تب تک میں اپنا گھر نہ بسا لیتا۔ تو پھر مستقیم کس کے بارے میں بات کر رہا تھا؟ وہ بڑبڑائی۔ کیا ہوا؟ کیا سوچنے لگی؟ ذیشان نے لوئیزا سے پوچھا۔ کچھ نہیں، بس ایسے ہی۔ حقیقت کا تو مجھے پتہ لگانا ہی ہوگا۔ میں ایسے ہی اپنے بھائی پر اتنا بڑا الزام برداشت نہیں کروں گی، اور جس روز مجھے علم ہو جائے گا کہ میرا بھائی بے قصور ہے تو یاد رکھنا مستقیم شاہ، تمہیں ناکو چنے چبوا دوں گی۔ میں صبح سے تمہارا انتظار کر رہا تھا۔ آخر تمہیں اپنے باپ سے ملاقات کا وقت مل ہی گیا۔ کیا کرتے پھر رہے ہو آج کل؟ مستقیم نے شکیل صاحب کو سخت نگاہوں سے دیکھا۔ وہی جو آپ کو کرنا چاہیے تھا، لیکن آپ اپنی عزت اور اپنی انا کی ضد میں آ کر بھول گئے تھے کہ جس کو قبر میں اتارا تھا وہ آپ کی سگی اولاد تھی۔ شکیل صاحب نے گہرا سانس لیا۔ اس کے جانے کا کیا دکھ صرف تمہیں ہے؟ نہیں، مجھے بھی اتنا ہی دکھ ہے، یا شاید تم سے زیادہ۔ میں باپ تھا اس کا، لیکن میں تمہاری طرح بے وقوف اور جذباتی نہیں ہوں۔ میں جانتا ہوں کہ تم نے کیا کھیل کھیلا ہے۔ اب بس دعا کرو کہ وہ بچہ بے قصور نہ ہو، ورنہ ساری زندگی پچھتاوے کے علاوہ تمہارے ہاتھ کچھ نہیں آئے گا۔ اور یہ جو تم نے خفیہ نکاح کر رکھا ہے نا، میں تمہارا باپ ہوں، تمہیں تم سے بہتر جانتا ہوں، اور تم کیا کرتے ہو، کہاں جاتے ہو، سب جانتا ہوں۔ بابا، آپ سب جانتے ہیں تو پھر مجھے یہاں پر بلانے کا کیا مقصد؟ تمہیں یہاں پر بلانے کا مقصد صرف یہ تھا کہ خود کو قابو میں رکھو اور اتنا اچھلو جتنا خود کو سنبھال پاؤ۔ مستقیم گہرے سانس لینے لگا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ اسے یاد تھا وہ وقت جب اس کی بہن نے آ کر روتے ہوئے مستقیم سے کہا تھا کہ وہ ذیشان سے محبت کرتی ہے، لیکن ذیشان بھی اس سے محبت کرتا تھا۔ پھر ایک روز ذیشان نے نورالعین کو ایک خط بھیجا جس میں صاف الفاظ میں لکھا تھا کہ وہ کسی اور سے محبت کرنے لگا ہے، نورالعین سے شادی نہیں کر سکتا۔ نورالعین سے یہ بات برداشت نہ ہوئی اور اس نے اپنی جان لے لی۔ وہ کیسے وہ دن بھول جاتا؟ وہ خط آج بھی اس کے پاس محفوظ تھا۔ تبھی اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ ذیشان سے بدلہ لے گا، لیکن اسی طرح جس طرح ذیشان نے اس کی بہن کو تکلیف دی تھی۔ ذیشان اپنے کمرے میں کھڑا اس کاغذ کو پڑھ رہا تھا جب لوئیزا کمرے میں گئی۔ بھائی، کب تک اس خط کو سنبھال کر رکھیں گے؟ کیوں خود کو تکلیف دیتے ہیں اس خط کو پڑھ پڑھ کے؟ لوئیزا، یہی تو میرے جینے کی وجہ ہے۔ بھائی، میری سمجھ میں ایک بات نہیں آ رہی۔ جب نورالعین کو آپ سے محبت ہی نہیں تو اس نے خودکشی کیوں کی؟ کچھ تو گڑبڑ ہے، تو ایسا راز ہے جو ہم میں سے کوئی بھی نہیں جانتا۔ ذیشان نے گہرا سانس لیا۔ پتہ نہیں، شاید وہ راز اس کے ساتھ ہی دفن ہو گیا، ورنہ اب تک وہ راز سب کے سامنے آ جاتا۔ وہ اندھے منہ بستر پر لیٹا ہوا تھا۔ نہ جانے کیوں آج وہ صبح سے یاد آ رہی تھی۔ اسے یاد تھا وہ وقت جب اس نے لوئیزا کو دھوکے سے کانٹریکٹ میرج پر فورس کیا تھا۔ وہ ہاتھ میں لوئیزا کی تصویر پکڑے مسلسل اسے دیکھ رہا تھا۔ کاش تم ذیشان کی بہن نہ ہوتی۔ اگر تم صرف میری بیوی ہوتی تو آج میں تمہیں پلکوں پر بٹھا کر رکھتا۔ لوئیزا، ابھی تک کیوں جاگ رہی ہو؟ وہ جو اپنی سوچوں میں گھومتی اپنے ماضی کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ ذیشان کی آواز پر ایک دم چونکی۔ ارے بھائی، آپ یہاں پر؟ کیا ہوا، سب ٹھیک تو ہے؟ بس نورالعین کی یاد آ رہی تھی، اسی لیے سو نہیں سکا۔ نورالعین کے ساتھ کیا ہوا بھائی؟ آج تک یہ راز راز ہی رہ گیا، کبھی پتہ ہی نہیں چلا کہ آخر اس نے خودکشی کیوں کی جب وہ آپ کو چھوڑ چکی تھی۔ پھر اپنی جان لینے کا کیا جواز بنتا تھا؟ اللہ جانتا ہے۔ خیر، کل میں اس کی قبر پر جاؤں گا، تم چلو گی کیا ساتھ؟ ہاں، چلوں گی۔ کئی مرتبہ بہت یاد آتی ہے اس کی، اور ہاں، وہ مہوش کا فون آیا تھا، وہ آنا چاہ رہی تھی، بلا لو اس کو۔ نورالعین کی تو بہت اچھی دوست تھی وہ۔ ہاں نا بھائی، تبھی وہ کہہ رہی تھی، وہ کہتی ہے کہ آپ سے مل کر اسے نورالعین کی خوشبو آتی ہے۔ ذیشان کے چہرے پر مسکراہٹ آئی۔ اگلے روز وہ دوپہر کے وقت قبرستان میں نورالعین کی قبر کے پاس کھڑے تھے، یہ جانے بغیر کہ مستقیم بھی وہاں پر آ گیا تھا۔ مستقیم ابھی گاڑی سے نکلا ہی تھا
جب نورالعین کی قبر کے پاس 2 لوگوں کو کھڑا دیکھ کر حیران رہ گیا۔ وہ کچھ آگے گیا تو یہ جان کر اسے کافی حیرت ہوئی تھی کہ وہ کوئی اور نہیں بلکہ لوئیزا اور ذیشان تھے۔ جب ذیشان اس سے محبت نہیں کرتا تھا، اسے ناٹک کر رہا تھا، تو پھر اس کی قبر پر آنے کا کیا جواز بنتا تھا؟ مستقیم بس یہ سوچ کر رہ گیا۔ بہت سے سوال اس کے دماغ میں چل رہے تھے۔ ارسلان، پتہ لگاؤ کہ یہ دونوں بہن بھائی یہاں پر کیوں آئے ہیں؟ جی سر، میں پتہ کرتا ہوں۔ اور یہ تمہیں پسینہ کیوں آ رہا ہے؟ نہیں صاحب، ویسے ہی، شاید گرمی لگ رہی ہے۔ سردی کے اس موسم میں تمہیں گرمی لگ رہی ہے؟ اچھا خیر، تم جاؤ اور پتہ کرو، گورکن سے پوچھو، کچھ بھی کرو، بس مجھے معلوم کرنا ہے کہ یہ یہاں پر کیوں ہے۔ وہ ساری رات سو نہیں سکا، یہی سوچتے ہوئے کہ آخر لوئیزا اور ذیشان وہاں پر کیوں تھے۔ مجھے لگتا ہے ہم بہت جلدی پکڑے جائیں گے۔ سر کو شک ہونے لگا ہے کہ وہ خط ذیشان نے نہیں بھیجا تھا۔ بے وقوف انسان، خاموش ہو جاؤ، یہ کیسی باتیں کر رہے ہو تم؟ اور آہستہ بولو، کسی نے سن لیا تو؟ کتنا سمجھایا تھا میں نے عین کو کہ مجھ سے شادی کر لے، لیکن اسے تو میری بات سمجھ ہی نہیں آئی تھی۔ پھر کیا کرتا؟ آخرکار مارنا ہی پڑا۔ اگر وہ میری نہیں ہو سکتی تھی تو میں اسے کسی کی ہونے نہیں دیتا، اور وہ خط تو میں نے جان بوجھ کر ان دونوں میں تقسیم کیے تھے تاکہ وہ دونوں ایک دوسرے سے بدگمان ہو جائیں، اور جب نورالعین ٹوٹے گی تو اسے میری ضرورت ہوگی، میں اس کو سنبھال لوں گا۔ لیکن وہ بھی محبت کی پکی نکلی۔ سب کو یہی لگ رہا ہے کہ اس نے خودکشی کی ہے، لیکن حقیقت تو صرف میں جانتا ہوں کہ میں نے اس کی عزت تار تار کی، اور پھر وہ کسی کو کچھ نہ بتائے، اس لیے اسے کھانے میں کچھ ملایا اور وہ کھا کے اس دنیا سے وہ چلی گئی۔ مستقیم جو کمرے میں گھٹن محسوس کر رہا تھا، تازہ ہوا لینے کے لیے باہر آیا، لیکن باہر ارسلان کی باتیں سن کر اسے لگا کہ اس کے اوپر تو آسمان گر پڑا ہے۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس کا اتنا بہترین ملازم جو ہمیشہ سے اس کے پاس رہا تھا، اس کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر چلتا رہا، وہی اس کا سب سے بڑا دشمن نکلا تھا۔ یہ تم نے اچھا نہیں کیا ارسلان، میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ مستقیم آگے بڑھا تھا اور ارسلان کو گریبان سے پکڑ لیا۔ کیوں کیا تم نے ایسا میری بہن کے ساتھ؟ بولو، کیوں کیا؟ اور میں اس ذیشان کو قصوروار سمجھتا رہا۔ مجھے معاف کر دیں، میں نورالعین سے محبت کرنے لگا تھا اور اسے پانا چاہتا تھا۔ میں نے اسے کئی مرتبہ اپنی محبت کا اظہار بھی کیا تھا، لیکن اسے تم ذیشان کے علاوہ کچھ دکھائی ہی نہیں دیتا تھا۔ میں کیا کرتا؟ مجھے جو سمجھ میں آئی میں نے وہی کیا۔ مجھے معاف کر دیں، مجھے معاف کر دیں۔ معاف کر دوں تو پھر تم نے میری اتنی پیاری بہن کی جان لے لی، میں تمہیں معاف کر دوں؟ ایک بے قصور نے تمہاری وجہ سے 3 سال جیل کاٹی، اور اس معصوم کیا جو مجھ سے محبت کرنے لگی تھی، کتنی تکلیف دی ہے میں نے اس کو۔ مجھے تو یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ میں ان دونوں کو منہ کیا دکھاؤں گا۔ وہ اپنے بال جکڑ رہا تھا، اسے لگ رہا تھا جیسے اس کے دماغ کی رگیں پھٹ جائیں گی۔ ارسلان، تمہیں تو اتنی کڑی سزا دوں گا کہ تمہاری 7 پشتیں یاد رکھیں گی۔ تبھی اس نے اپنے ملازموں کو بلایا، قید خانے میں ڈال دو اسے، اور یہ کبھی بھی باہر نہیں نکلنا چاہیے۔ نہیں مستقیم صاحب، مجھے معاف کر دیں، مجھے معاف کر دیں۔ مستقیم صاحب، میں آئندہ ایسا کچھ نہیں کروں گا۔ آئندہ نوبت آئے گی تو تم کچھ کرو گے۔ لے جاؤ اسے، اس کی شکل مجھے مت دکھاؤ، مجھے نفرت ہو رہی ہے اس سے۔ وہ سر پکڑ کر بیٹھ گیا، آنکھوں سے آنسو متواتر بہہ رہے تھے۔ اچانک سے باہر تیز بارش شروع ہو گئی۔ رات کے 3 بج رہے تھے، اور وہ 3 بجے اپنی گاڑی لے کر سڑکوں پر خاک چھان رہا تھا۔ اسے سانس لینے میں مشکل پیش آ رہی تھی، اور پھر اچانک اس کی گاڑی گھر کے آگے رکی۔ وہ اپنے ہوش میں نہیں تھا۔ وہ اپنی گاڑی سے اترا اور دروازے کے باہر جا کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے دروازہ کھٹکھٹایا تھا، 1 مرتبہ، 2 مرتبہ۔ لوئیزا جو ابھی اپنے بیٹے کو سلا کر فارغ ہوئی تھی، اچانک اٹھ بیٹھی۔ ذیشان بھی کمرے سے باہر آ گیا۔ بھائی، اتنی رات کے کون ہو سکتا ہے؟ اللہ خیر کرے، دیکھتا ہوں۔ نہیں بھائی، آپ اکیلے مت جائیں، میں آپ کے ساتھ جاؤں گی۔ لوئیزا، پریشان مت ہو، کچھ نہیں ہوگا۔ نہیں بھائی۔ لوئیزا کی ماں اپنے بیٹے کے غم میں اس دنیا سے جا چکی تھی۔ آج اگر اماں زندہ ہوتی تو وہ کبھی بھی آپ کو اکیلے باہر نہیں جانے دیتی۔ چلے، میں آپ کے ساتھ چلتی ہوں۔ اور پھر وہ ذیشان کے ساتھ دروازے تک گئی۔ دل خوف سے کانپ رہا تھا۔ ذیشان نے جیسے ہی دروازہ کھولا تو سامنے مستقیم کی حالت دیکھ کر وہ دنگ رہ گیا۔ وہ بارش میں بھیگ چکا تھا۔ مستقیم، آپ یہاں پر؟ لوئیزا کو کافی حیرت ہوئی۔
کیا میں اندر آ سکتا ہوں؟ مستقیم کی آنکھیں رونے کی وجہ سے لال انگارہ ہو چکی تھیں۔ اس کی حالت کو مد نظر رکھتے ہوئے ذیشان نے مستقیم کے اندر آنے کی اجازت دی۔ بھائی، لوئیزا اس وقت وہ اپنے ہوش میں نہیں، وہ تمہارا شوہر ہے، اور شوہر جیسا بھی ہو، اللہ نے اس کا رتبہ بہت بڑا رکھا ہے، اللہ کو ناراض مت کرو۔ لوئیزا کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس نے مستقیم کو اندر آنے کی جگہ دی۔ وہ خاموشی سے چلتا ہوا گھر کے اندر داخل ہوا۔ ذیشان نے بیٹھنے کے لیے کہا تو مستقیم نے عجیب نگاہوں سے ذیشان کی طرف دیکھا اور پھر اس کے قدموں میں گر گیا۔ ہاتھ جوڑ کر وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ مجھے معاف کر دو، میں تمہارا بہت بڑا گناہ گار ہوں۔ ذیشان، مجھے لگا تھا کہ میری بہن نے تمہاری وجہ سے جان دی تھی، لیکن میں غلط تھا، تم بے قصور تھے۔ پھر بھی میں نے اپنی بہن کی موت کا بدلہ تم سے لیا۔ میں کس طرح تم سے معافی مانگوں، مجھے کچھ نہیں پتا۔ میں نے غلط انسان پر بھروسہ کیا، لیکن اصل قصوروار وہی نکلا۔ نور العین بتاتی تھی کہ تم بہت بڑے دل کے مالک ہو، تو مجھے معاف کر سکتے ہو نا؟ ذیشان کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ لوئیزا کا بھی حال کچھ الگ نہیں تھا۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ اٹھیں اور صوفے پر بیٹھ جائیں۔ لوئیزا جلدی سے کچن سے پانی لے کر آئی تھی، کیونکہ مستقیم کی رونے کی وجہ سے ہچکی بن چکی تھی، اور پھر مستقیم نے آہستہ آہستہ سب کچھ بتایا۔ نور العین تمہارے ساتھ بہت خوش تھی، پھر ایک روز وہ میرے پاس آئی، اس کے ہاتھ میں ایک خط تھا، وہ رو رہی تھی۔ ذیشان ایسے کیسے کر سکتا ہے؟ اس نے خط میں لکھا ہے کہ وہ مجھ سے محبت نہیں کرتا، وہ میرا ساتھ نہیں چاہتا۔ ایسا نہیں ہو سکتا، ذیشان تو مجھ سے بے انتہا محبت کرتا ہے، یہ خط جھوٹ ہے۔ وہ دن بدن بیمار رہنے لگی، لیکن اس کی بیماری اس خط کی وجہ سے نہیں تھی، بلکہ میرا بہت قریبی ملازم اس کے ساتھ برا سلوک کرتا رہا، اس کی عزت تار تار کی اور پھر اسے مار ڈالا۔ آج ہی سچ پتہ چلا ہے۔ میں اسے زندہ نہیں چھوڑوں گا، میں اسے تڑپا تڑپا کر ماروں گا، لیکن تم دونوں مجھے معاف کر دو۔ لوئیزا، میں تم سے بے انتہا محبت کرنے لگا تھا، مجھے نہیں پتہ چلا کہ کب تم مجھے اتنی عزیز ہو گئی۔ بس اس روز نہ جانے کیوں مجھے غصہ آ گیا اور سب میرے زخم دوبارہ سے تازہ ہو گئے۔ اس روز میں نے تمہیں گھر سے تو نکال دیا، لیکن میں ایک پل کے لیے بھی سکون سے نہیں بیٹھ سکا۔ مجھے معاف کر دو، میں تم سے معافی مانگتا ہوں۔ اس طرح معاف کر دوں میں آپ کو؟ مستقیم، آپ نے مجھے اس وقت گھر سے نکالا جب میں خود ممتا کی چوکھٹ پر بیٹھی تھی۔ کہیں یہ بھی آپ کے کسی کھیل کا حصہ تو نہیں؟ آپ ہم سے آ کر معافی مانگ لیں گے اور ہم پھر سے آپ پر بھروسہ کر بیٹھیں، اور پھر آپ ہمیں نئے سرے سے تکلیف دیں گے۔ نہیں لوئیزا، خدا کے لیے مجھ پر یقین کرو۔ میں مانتا ہوں میں نے تم لوگوں کے ساتھ بہت غلط کیا، لیکن اب کی مرتبہ میں جھوٹ نہیں بول رہا۔ ذیشان لوئیزا کے کندھے پر ہاتھ رکھا تھا۔ دیکھو نا لوئیزا، مجھے تو اپنی محبت نہیں مل سکی، لیکن تم اپنی محبت کو مت کھونا۔ غلطیاں انسانوں سے ہی ہوتی ہیں، معاف کر دینے والا بڑا ہوتا ہے۔ تم اپنا گھر بساؤ۔ مستقیم لوئیزا کو حیرانگی سے دیکھ رہا تھا۔ تم نے ابھی کہا کہ تم نے تب چھوڑا جب تم ممتا کی چوکھٹ پر تھی۔ اس نے اپنی آنکھیں صاف کی۔ تبھی ذیشان کمرے سے ان کے بیٹے کو اٹھا لایا کہ لیں بھائی، آپ کا بیٹا۔ مستقیم نے بے یقینی سے اس کی طرف دیکھا، جس کی آنکھیں رونے کی وجہ سے سرخ ہو چکی تھی۔ وہ والہانہ انداز میں اپنے بیٹے کو چوم رہا تھا۔ مجھے معاف کر دو لیزا، مجھے معاف کر دو۔ وہ اس کے پیروں میں گر گیا اور لوئیزا کی محبت اس کی نفرت کے آگے جیت گئی۔ لوئیزا نے مستقیم کو معاف کر دیا تھا۔ آج وہ دونوں بہت خوش تھے، اب ایک دوسرے کے ساتھ اچھی زندگی گزار رہے تھے۔ غم کے بادل چھٹ چکے تھے، غلط فہمیاں دور ہو گئی تھیں اور خوشیوں نے اپنے پر پھیلا لیے تھے۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہے تو لائک کریں، اور اس طرح کی مزید دلچسپ کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ شکریہ۔